बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि मुल्की हालात इस वक्त काफ़ी तज़ब्ज़ का शिकार हैं, आवाम को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करना पड़ रही हैं। अपोजिशन चाहती है कि इलेक्शन हों और 90 डेज़ के अंदर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होने भी चाहिए, लेकिन हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन ना हो। हुकूमत ये कहती है कि मैशत जो है इस वक्त पाकिस्तान की डूब रही है, इसलिए इलेक्शन नहीं होने चाहिए। लेकिन इस पर क्या सूरत हाल बनती है, क्या मामलात होते हैं, किस तरह से मैनेजमेंट होती है, इस पर भी बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात की नॉमिनी पर्सनैलिटी चौधरी शहजाद अब्दुल्ला साहब, जो यूनियन कौंसिल कोटला कासिम खां से उम्मीदवार चेयरमैन भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अजीम रहनुमा हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती होने का एक सबूत प्रूफ इस तरह से दिया कि पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ उनकी वालेहाना मोहब्बत है। अगर हम बात उनकी शख्सियत की करें तो मारूफ समाजी सियासी शख्सियत हैं। ना ये सिलसिला उनका जो है वो उन्हीं की हद तक है, बल्कि यह सिलसिला उनकी वालिदा, उनके वालिद और इसी तरह से उनके ख़ानदान और लेगेसी में आ जाता है। उसी लेगेसी को लेकर चल रहे हैं चौधरी शहजाद अब्दुल्ला साहब, जो इंसाफ वेलफेयर विंग के नायब सदर हैं गुजरात के। तो आइए नाजरीन, आज हम इस्लामाबाद में उन्हीं के घर पर मौजूद हैं। आइए उनसे राय लेते हैं कि जो हुकूमत इमरान खान साहब की थी, 3.5 साल टेन्योर, कैसा रहा टेन्योर, कैसी पॉलिसीज़ रहीं। और इसी तरह से हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त डिफ़िकल्टी का शिकार है और इलेक्शन की तरफ नहीं आना चाहती, इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान की मैशत पर बात करेंगे। और सबसे अहम तबसरा जो है वो ये है कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे, इस पर वो क्या राय देते हैं। आइए नाजरीन उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, मशकूर हूँ आपका। जी जी बिल्कुल। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। एक तो आप डिस्ट्रिक्ट गुजरात की ब्यूरो चीफ भी बनी है, बहुत शुक्रिया। और दूसरा जिस तरह आप मेहनत से मलिक साहब आप और आपकी टीम पंजाब के कोने कोने पे, कश्मीर के कोने कोने पे जानी पहचानी शख्सियात के आप इंटरव्यूज़ करती हैं, उन लोगों के इलाकों के प्रॉब्लम्स हकायक आवाम के सामने लेके आ जाती हैं। जी जी। तो विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो एंड मच। कीप इट अप। थैंक यू सो मच। सर, पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि अगर हम पाकिस्तान के हालात पर जाएं, मौजूदा जो सिचुएशन है, मौजूदा जो हालात हैं, इनके ऊपर अगर एक नज़र षानी की जाए तो आज से पहले के हालात, जब पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस की बात कर रही हूँ, और अब तक के हालात को आप कंपैरिजन अगर करें तो कैसा लगता है आपको, क्या राय देंगे आप? दूसरा थोड़ा सा ना मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा बैकग्राउंड पे, क्योंकि 75 साल में काफ़ी सारे हम मुल्क देखते हैं कि जिन्होंने बड़ी तरक्की की है, लेकिन हमारी तरक्की ना करने के क्या वजूहात थी। एक्चुअली हम लोग बिलोंग करते हैं, जैसे बरे सगीर सब कॉन्टिनेंट था जब पाकिस्तान की आज़ादी से पहले, इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा था। जी जी। तो हमारी सोच जो है उसमें मतलब आज़ाद नहीं हो सकी ना हमारी सोच, और उसमें इतना हमारा कसूर नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ से बरीउल जुम्मा नहीं हो सकते ये कह के कि हमारा कसूर नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं उनको चेंज करने के लिए आपका एक अज़म, एक हिम्मत चाहिए, वो हमें करनी चाहिए अपने अपने हिसाब से। तो बरे सगीर पाको हिंद बिलियंस ऑफ पीपल जो है पॉपुलेशन थी इसकी, लेकिन जिसका दिल करता था बाहर से आगे वो जो है आप पे आगे हुकूमत भी करते थे, आपको लूट के वापस भी चले जाते थे, और वो चंद लोग आते थे, मतलब अगर चलें लाखों में कह लें, लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान में रहने वाले हम लोग बिलियंस में थे, करोड़ों में थे, और हम लोग उनके जो है महकूम हो जाते थे। अच्छा, वही सोच फिर मतलब यूनानी भी यहाँ पे आए, अफ़गानी भी यहाँ पे आए, फ़ारस से भी आए, जिसका दिल करता था आके हमें महकूम बना लेता था। खैर मतलब करते करते एंड में हम ज़रा शॉर्ट कर लेते हैं बात को। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक कंपनी की शक्ल में आई। और कंपनी क्या होती है कि एक बिज़नेस कंपनी, वो मतलब बिज़नेस की नीयत से आए, एक कंपनी में, एक शिप में चंद बंदे आए, और उन्होंने जब देखा कि यार ये लोग तो मतलब इस तरह इस हद तक गुलामी की इनको आदत है कि इनको तो गुलाम बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। खैर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी से, वो चंद लोग आए और उन्होंने इन करोड़ों लोगों को अपना गुलाम बना लिया। काफ़ी अरसा इन पे हुकूमत करते रहे, और इतने वो लोग बाहर से ही नहीं आए जितना उन्होंने हमें अंदर वाले लोगों को इस्तेमाल किया ना। हमें उन्होंने लालचें दे के वो रियासतें दी, जागीरें दी, और कहा जी इनको कंट्रोल करो, और ये वो, ये उनका खैर एक जो है बड़ा पुराना टैक्टिस है डिवाइड एंड रूल का। खैर खुदा करते हुए थोड़ा सा
ہندوؤں کی مسلمانوں کی ان کو تھوڑا محسوس ہوا کہ یار مطلب ہم لوگ تو غلام ہیں, ہمیں کوئی آزادی کا سوچنا چاہیے. اس طرح پھر 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی, اکٹھی انہوں نے لڑی. آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر جو ہے وہ اس سٹیج پہ ہم لوگ آ گئے کہ گاندھی کی اسٹرگل, قائد اعظم کی اسٹرگل, مطلب انڈیا کو جو ہے وہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی سے آزاد کرنے کے مرحلے تک ہم پہنچ گئے. تو اس میں قائد اعظم صاحب کی ایفرٹ بھی اکٹھی تھی ہندوؤں کے ساتھ مل کے. لیکن ایک ٹائم آیا کہ قائد اعظم کو بڑی جلد یہ سوچ آ گئی کہ مطلب ہمارا اور ہندوؤں کا ایک ملک میں رہنا, ہم گورے سے تو آزاد ہو رہے ہیں لیکن ہم پھر ہندوؤں کی غلامی, سوچ ہماری جو ہے وہ ابھی بھی غلام ہے کیونکہ ہم گورے سے آزاد ہو کے پھر ہندوؤں کے غلام بن جائیں گے. تو انہوں نے نا ایک نیا شعور دیا مسلمانوں کو. انہوں نے ایک لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ لوگوں کو اکٹھا کیا, ان کو بتایا کہ ہمارے عقیدے, ہمارا دین, ہمارا کلچر, ہمارا رہن سہن جو ہے وہ ہندوؤں سے مختلف ہے, تو ہمیں ایک اپنا علیحدہ ملک چاہیے. اچھا, اس میں ان کو بڑی پریشانیاں جو ہے ان کو فیس کرنی پڑی, کیونکہ جس طرح آج خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی ہمارے اپنوں نے ان پہ بڑے عجیب نعوذ باللہ کافر اعظم تک ان کو کہا. ان کی شادی پہ جو ہے تنقید, ان کے بچوں پہ تنقید, ان کے رہن سہن پہ, ان کے لباس پہ. وہ ان چیزوں سے تھوڑا سا متنفر دل برداشتہ ہو کے انگلستان چلے گئے. لیکن پھر علامہ اقبال اور ان جیسے اور مفکر حضرات نے ان کو کنونس کر کے واپس لائے اور انہوں نے پھر سے تحریک شروع کی اور بڑی قربانیوں کے بعد پھر پاکستان حاصل کر لیا. اب پاکستان کو تو انہوں نے آزاد کرا لیا لیکن ان کی زندگی میں وفا نہیں کی, اور وہ پاکستان کو تو آزاد کرا لیا انہوں نے اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, لیکن ہماری سوچ کو آزاد کرنے والا مرحلہ ادھر کا ادھر ہی رہ گیا. اس کے بعد پھر پاکستان لڑکھڑاتا ہوا چلتا رہا. پھر لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, فاطمہ جناح کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور وہ یہی مطلب بیرونی طاقتیں تھیں لیکن وہ ہمارے اندرونی بندوں کو ہی یوز کرتے تھے کسی بھی لالچ دے کے یا کوئی بھی. تو پاکستان کوئی مستحکم نہیں ہو سکا ایز سچ نا. پھر اس بیچ میں ملٹری ڈکٹیٹرشپس بھی آئیں, سول ڈکٹیٹرشپس بھی آئیں, گورنمنٹس بھی آئیں, لیکن ہم لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتے رہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس سارے پرابلمس میں ہم نے ایک جو ہے نا اٹامک پاور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا دیا الحمدللہ. وہ ایک کافی ایک اچھا تھا, اس میں سب کا رول تھا, بھٹو صاحب کا تھا, نواز شریف کا بھی تھا, سب کا تھا, مطلب وہ اس سے کوئی بھی وہ نہیں تھا. بات کریں 3.5 سالہ ٹینیور جو پاکستان تحریک انصاف کا تھا, اور عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے ویری فرسٹ ٹائم جو ہے ایز اے پرائم منسٹر اپنا رول ادا کیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ ملک کی سالمیت کو دیکھیں, معیشت کو دیکھیں, کیا رائے ہے آپ کو؟ کیا لگتا ہے کہ کیا وہ 3.5 سالہ ٹینیور زیادہ بیسٹ تھا یا پاکستان کی معیشت اس ٹینیور میں ڈوبی ہے؟ اچھا, اس میں تھوڑا سا میں پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ خان صاحب آئے کیسے, کیونکہ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے, ایک فضول سا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے سلیکٹڈ کا کہ جی خان صاحب کو لایا گیا. نہیں, اگر خان صاحب کو لایا گیا جس طرح یہ کہتے ہیں کہ کون سی طاقتیں لے کے آئیں, تو اگر وہ طاقتیں اس طرح کسی کو لا سکتی ہوتی تو پرویز مشرف کو لے آتی. وہ تو بذات خود ان کا جو ہے ایک سرگنا ان کا ہیڈ تھا. مطلب وہ اس طرح نہیں ہوتا, عوام ساتھ ہو تبھی بندہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کا کام ہوتا ہے حکومتوں کو جو ہے نا وہ ساتھ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا. تو خان صاحب کے آنے سے پہلے دیکھیں 26 سالہ ان کا وہ ہے جو ہے نا ان کی جدوجہد ہے, ان کی اسٹرگل ہے. باقی جن کو لایا جاتا ہے نا تو وہ ایسے مہینوں اور سالوں میں لایا جاتا ہے, وہ کونسلر بھی نہیں بنتے, اور ان کو وہ فائنانس منسٹر بنا دیا جاتا ہے, اور پھر چیف منسٹر بنا دیا جاتا ہے, اور پھر اس طرح پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے. لیکن خان صاحب کی 26 سالہ جدوجہد ہے وہ, مطلب ان کو بلکہ لوگ مذاق کرتے تھے کہ ٹانگے کی سواریاں بھی نہیں ہیں ان کے پاس, لیکن وہ اس چیز میں لگے رہے اور الحمدللہ کرتے کرتے لوگ ان کے ساتھ. انہوں نے دیکھے نا یہ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے ایک واحد خان صاحب ہی تھے جنہوں نے مینار پاکستان کو کتنی دفعہ بھرا, وہ لوگ ہی تھے نا, تو لوگ نظر آتے تھے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتی, ووٹس نہیں دلوا سکتی. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ وہ کرتے ہوں گے, لیکن پھر بھی عوام جو ہے نا اس کا ہونا ضروری ہے. تو آر ٹی ایکس کا یہ کہتے ہیں جی آر ٹی ایکس, میری اوپینین پوچھے نا تو آر ٹی ایکس کے بیٹھنے سے خان صاحب کو نقصان ہوا. ان کی جو سیٹیں زیادہ تھی وہ کم ہوئیں یا کم کی گئیں تاکہ یہ بہت طاقت سے نہ آ سکیں. خیر چلیں, وہ آ گئے. اب ان کے دور میں دیکھیں سب سے پہلی پرابلم جو خان صاحب کو فیس کرنی پڑی ہے نا وہ تھا کرونا. کرونا نے دیکھ لیں آپ دنیا بھر کی معیشت کو بالکل ایسے بالکل نیچے گرا دیا. لیکن خان صاحب پہ اللہ کا کرم بھی تھا ایک,
اور ان کی ایفرٹس تھی اور ان کی جو پالیسی تھی وہ دنیا نے اپنائی. دنیا نے اپریشیٹ کیا کہ یار جس طرح پاکستان نے کرونا کو ڈیل کیا ہے اس طرح کسی نے بھی نہیں ڈیل کیا. یعنی کہ اس کرونا کے دوران ہم لوگ شاید 2nd یا 3rd نمبر پہ تھے جن کی معیشت بہتر ہوئی. اور وہ 2 سالہ بڑا سخت دور تھا. اس کے باوجود خان صاحب نے جو ہے ہماری جی ٹی پی جو ہے وہ 6% پہ لائے. حالانکہ کرونا میں سے بالکل ایسے نکال کرونا کے دور میں بالکل 2% یا اس طرح چلی گئی تھی, اس کو وہ 6% پہ لائے. اس کے بعد خان صاحب کے دور کو آپ کسی بھی دور سے آپ اس کو کمپیئر کر لیں, اس میں جو ہے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ مطلب ایکسپورٹس ہیں, مطلب یہ میں نے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کے دور کی جو ہیں. سب سے پہلی تو بات ہے کہ جی خان صاحب نے ایک ٹرینڈ ایسا دیا ہے کہ جو ہمارے پہلے پولیٹیشین نہیں دے سکے. ہمارے علماء حضرات ظاہر ہے وہ بات کرتے تھے, اللہ اور رسول کی بات کرتے تھے نا, تو وہ خان صاحب نے اپنی تقریروں میں اپنے عمل سے ظاہر کیا. خان صاحب نے سیرت النبی پہ زور دیا, خان صاحب قرآن کی بات کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں, رحمت للعالمین. انہوں نے وہ کانفرنس جو ہے نا اس کا انعقاد کیا. انہوں نے کہا کہ اسکولوں میں کالجز میں بچوں کو سیرت النبی پہ ایسے ریسرچ کرائی جائے تاکہ لوگوں ان کو پتہ چلے کہ یار ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں نا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیسے وہ ایک چھوٹے سے جگہ سے اٹھ کے وہ پوری دنیا پہ انہوں نے اپنا ڈنکا بجا دیا. فارس اور روم کی ریاستیں جو ہیں وہ سرنگوں ہوں گی. تو وہ انہوں نے سیرت النبی کا بتایا, کانفرنسز انہوں نے بتائیں. پھر سلیبس کی بات کی کہ ایک سلیبس ہونا چاہیے, اور یہ تو سب سے بیسٹ بات ہے نا. دیکھیں ہماری سوچ میں فرق کیسے ہوتا ہے سلیبس کے ڈفرینس کے. ایک بچہ جو ہے آکسفورڈ کا سلیبس پڑھ رہا ہے, دوسرا ایک سرکاری اسکول کا, تو کیسے مطلب ان کا وہ سوچ ملے گی اور پھر کیسے وہ ایک میرٹ پہ آئیں گے. یعنی کہ ان کی ایجوکیشن میں اتنا فرق ہے. اس پہ انہوں نے زور دیا. قرآن کی تعلیم کو کمپلسری کرنا یہ ان کا بہت بڑا کام تھا. ہیلتھ کارڈ جو ہے, دیکھیں ہیلتھ کارڈ مطلب میں کہتا ہوں کہ یہ جو بڑے ایڈوانس کنٹریز ہیں ان میں بھی ہیلتھ کارڈ اس طرح نہیں دیا جاتا جیسا خان صاحب نے دیا. ان میں بھی ان کی جاب میں سے کٹنگ ہوتی ہے اور یہ وہ سارا کچھ. 10 لاکھ تک مطلب سہولت دی. اور یہ سوچ, یہ دور اندیشی ان سے پہلے کسی میں نہیں آئی. یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے ہیلتھ کارڈ شروع کر دیا. مجھے بتا دیں کتنے بندوں نے علاج کرایا اس کے دور میں. اگر وہ جاتی عمرہ میں کسی نے کرایا ہو تو وہ علیحدہ بات ہے. تو یہ کہ ہیلتھ کارڈ مطلب میں خود کتنے بندوں کو جانتا ہوں, کتنے بندوں کو میں نے بھیجا ہے, ان کے ہارٹ کے آپریشنز ہوئے ہیں, ان کے دوسرے آپریشنز ہوئے ہیں, اور لوگوں نے بڑا مستفید ہوئے ہیں اس معاملے میں. احساس پروگرام نوجوانوں کے لیے, ٹھیک ہے, اس سے نوجوانوں نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے. اچھا پھر دفتروں میں حاضریاں, لوگ مطلب کانشیس ہو گئے تھے. پہلے تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے یار سنبھال لینا, لیکن دفتروں میں حاضریاں, پولیس اسٹیشنز میں یہ سارا سسٹم ہوا. پی ایم پورٹل جو ہے, پرائم منسٹر پورٹل کمپلینٹ جو سیل بنایا ہے, میرا خیال ہے مور دین 36 لاکھ کمپلینٹس جو ہے نا ادھر سے ریزالو ہوئی ہیں. میں نے خود 1-2 کمپلینٹس کی ہیں, ٹھیک ہے جی. وہ مطلب ہمارا پھاٹک کا ایشو تھا گاؤں میں, وہ کافی ڈیلے ہو رہا تھا. اس میں سید فیض الحسن شاہ صاحب نے بھی بڑا اس میں کیا, تو میں نے اس میں بھی وہ ودن 6 آورز انہوں نے میرے سے کانٹیکٹ کیا تھا. اور الحمدللہ وہ سید فیض الحسن شاہ صاحب کی ایفرٹ سے اور اس پی ایم پورٹل کی وجہ سے بھی وہ پھاٹک ہمارا لگ گیا آج. اچھا اس کے بعد جو ہے ہاں دیکھیں نا, مطلب دو بندے ایسے تھے, جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب. یعنی کہ وہ اگر کوئی اور پالیٹیشین ہوتا تو وہ اتنے سپورٹیو بندوں کو کبھی بھی علیحدہ نہ کرتا, لیکن خان صاحب نے ان پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا. یعنی کہ جو ہی ان کی کچھ چیزیں سامنے آئیں, یہی لوگ جو اس وقت اپوزیشن میں تھے شور مچاتے تھے بھائی یہ بندے تمہارے ساتھ ہیں, یہ اس طرح ہیں. تو خان صاحب نے ان کو کہا ٹھیک ہے یار آپ اپنے کورٹس میں بھگتو اور پھر واپس آؤ, کلیئر ہو کے آؤ. اور وہ پھر وہ علیحدہ بھی ہو گئے, اور پھر ان لوگوں نے ان کو لے بھی لیا. اب وہ مطلب بالکل ٹھیک ہو گئے. اس کے بعد یہ کسی بھی وزیر کے خلاف کوئی بات آتی تھی اس کو استعفیٰ دینا پڑتا تھا. پہلے وہ استعفیٰ دے کے اپنی چیزیں کلیئر کرتا تھا, تو پھر اپنی آ کے وزارت سنبھالتا تھا. اچھا اس میں اب جی ڈی پی کا میں نے آپ کو بتایا 6% پہ. ایکسپورٹس, پاکستان کی ہسٹری میں ریکارڈ ایکسپورٹس. کسی بھی ملک کی ترقی میں سب سے جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا وہ ایکسپورٹس ہوتی ہیں. وہ خان صاحب کے دور میں جو ہے وہ ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں. اچھا 5000 ارب کے قرضے خان صاحب نے واپس کیے ہیں. یعنی کہ قرضے لینا تو ہے لیکن واپس کرنا بھی تو بڑی بات ہے نا. وہ اچھا خان صاحب نے اپنے پورے ٹینیور میں اسٹیٹ بینک سے کوئی پیسہ نہیں لیا, ورنہ حکومتیں کہتی ہیں اسٹیٹ بینک کو کہ جی پیسے چھاپو, ٹھیک ہے, اس میں پھر آپ کے روپے کی ویلیو گرتی ہے جتنے آپ پیسے چھپاتے جاؤ گے. انہوں نے اسٹیٹ بینک سے کوئی پیسہ نہیں لیا. 200 پناہ گاہیں بنائی ہیں. اب پناہ گاہ جو ہے نا
اس کی جو امپورٹنس ہے نا وہ وہی بندہ جان سکتا ہے جو بے گھر ہے. جو بے گھر ہے. Exactly. یہ جو مزدور آپ اسلام آباد میں یہاں سے نکلیں گے آپ جی، جی. دیکھیں گے بیچارے جو ہے نا ابھی پھر وہ کھجل خراب ہو کے صحیح ادھر بات پڑے ہے. تھے. بالکل. ان کو کھانا عزت سے ملتا تھا, ان کو بستر ملتے تھے, مطلب وہ بڑا ایزی. اب وہ بارشوں میں بھی بیچارے فٹ پاتھ پہ کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے. اسی طرح لاہور میں اس طرح سب بڑے جی، جی، شہروں بڑے شہروں میں میں اس طرح 200 سے. پناہ گاہیں, وہ بڑا اچھا ان کا تھا. اچھا ایک 12 ارب کی پینلٹی لگی تھی پاکستان کو جو ہے جی، نا جی. وہ کسی وہ شک کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے, وہ خان صاحب نے بچایا جناب اس پینلٹی سے. انہوں نے اپنی وہ جو ہے ان کو کنونس کیا. اور کرتارپور پروجیکٹ بہت بڑا مطلب پروجیکٹ. ایک تو آپ نے اپنے ملک میں ایک آمدن کا ذریعہ بنایا. جی جی. دوسرا اب وہ ہمارے جو سکھ بھائی ہیں ان کے لیے وہ جو ہے وہ بالکل مقدس ترین جگہ ہے. جی بالکل. اور وہ ہر سال کیا بلکہ تھرو آؤٹ وہ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے نا اپنے مقدس فرائض اپنے انجام دے رہے ہوتے ہیں. اس سے ایک ہماری فارن پالیسی بھی اچھی ہوئی. ایک ہمیں یہ بھی ہم نے دنیا کو دکھایا کہ ہم تنگ نظر نہیں ہیں. ہمارے ملک میں ہر بندے کو مذہبی آزادی ہے, وہ اپنے اپنے عقائد کے مطابق اپنی وہ جو ہے وہ کرے. اب یہ بھی اگر دیکھا جائے تو ٹریز جو ہے وہ ایک ملک کے یا کسی بھی جگہ کے ایٹماسفیئر کو چینج کرتے ہیں. سیلاب کی روک تھام کرتے ہیں, گرمی کم کرتے ہیں, بارشوں کے زیادہ برسنے کا سبب بنتے ہیں. یہ ان کا بڑا اچھا تھا. ڈیمو پر کام شروع ہوا. اچھا ڈیمو پہ یہ کہتے ہیں جی وہ اپنا ثاقب نثار صاحب ڈیمو کا پیسہ کھا گئے. آج بھی آپ سپریم کورٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس میں جا کے آپ سرچ کریں گے ڈیمز, اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ 2022 تک جتنا پیسہ ایک ایک چیز اس کی ایک ایک تفصیل وہاں پہ ہے اور وہ وہاں پہ پیسہ موجود ہے اور جس طرح یوٹیلائز ہو رہا ہے وہ بالکل آن ریکارڈ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جتنا ڈیفیسٹ ہوگا جتنا خسارہ ہوگا اتنا آپ کا ملک نیچے جائے گا. جی جی بالکل. اس میں وہ کمی لائے اور کافی زیادہ کمی لائے. یعنی کہ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ جو تھا وہ 37 بلین تھا, اس کو وہ کم کر کے 21 بلین پہ لائے. اچھا روڈز کا بڑا کہتے ہیں ہمارے نون لیگ والے بھائی کہ ہم نے روڈیں بنائی. 1824 کلومیٹر روڈز بنائی ہیں خان نے اپنے 3.5 سالہ دور میں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے وہ لوکل روڈز بنائی کہ جہاں پہ اب موٹر وے تو چلو اسلام آباد سے لاہور والوں بندوں کو سہولت ہے نا, لیکن ہم جو گاؤں میں رہتے ہیں ان کے لیے انہوں نے روڈز بنائی. ہمارے لیے انہوں نے آسانیاں پیدا کی ہیں. ریکارڈ ٹیکس کلیکشن, جتنی ٹیکس کلیکشن ہسٹری میں ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی. ٹھیک ہے جی. اچھا سعودیہ میں قیدیوں کی جو خان صاحب نے رہائی, یعنی کہ وہ لوگ دعائیں دیتے ہیں. سعودیہ میں تو قید کوئی بندہ ہو جائے اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے بیچارے کو نا. خان صاحب نے ان کو رہائی دی. اچھا پرائم منسٹر ہاؤس کا جو سٹاف تھا نا جی, خرچے کم کرنے کی جہاں تک بات ہے, 552 لوگ تھے پرائم منسٹر آفس کا سٹاف میں شامل. اس کو خان صاحب نے 298 کیا. یعنی کہ وہ بھی ایک دیکھیں نا نیت ہوتی ہے نا, چلے اس میں اتنا خرچہ نہیں بچا ہوگا لیکن ایک نیت ہوتی ہے کہ یار ایسے کم کی جاتی ہیں چیزیں. اچھا بزنس سہولت خان صاحب نے اتنی دی کہ ہمارے اوورسیز بھائی جو ہیں وہ انہوں نے انویسٹمنٹس کی پاکستان میں. ریمیٹنس ہماری ریکارڈ تھیں. اچھا اس میں ہمارا ملک جو ہے 147ویں نمبر پہ تھا بزنس سہولت میں. خان صاحب نے اس کو 108ویں نمبر پہ لے گئے, یعنی کہ 40 نمبر خان صاحب اس کو بہتر انہوں نے کیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ خان صاحب نے کوئی سیاسی پرچہ نہیں کیا. ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں نا جی ہمارے لیڈر ہیں, وہ پی پی والوں نے ان پہ پرچے کیے ہوئے تھے, انہوں نے ان پہ کیسز کیے ہوئے تھے, پرانے کیسز تھے. اور پھر سب سے بڑی بات وہ کرپشن کے کیسز تھے, ان میں کوئی بھی سیاسی پرچہ نہیں تھا. جس طرح آج خان صاحب کے اوپر 144 پرچے ہوئے ہیں 144, اور سارے دہشت گردی کے اور بغاوت کے, اور دیکھ لیں اس میں کرپشن کا ایک بھی نہیں ہے. توشہ خانہ کا بڑا شور مچاتے ہیں, وہ بھی ثابت ہو گیا. یعنی کہ خان صاحب نے تو یہ لوگ 15% پہ لیتے تھے چیزیں, بلکہ وہ بھی شاید نہیں دیتے تھے. خان صاحب نے اس کو 50% کیا, وہ لی چیزیں, اور پھر اس کے بعد ان کی مرضی ہے یار وہ بیچیں یا رکھیں. وہ بیچ کے بھی انہوں نے اگر سڑک ہی بنوائی ہے نا, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے, اور اس کو انہوں نے اچھالا ہوا ہے. اور ان کی جو گاڑیاں جو کہ قانونی طور پہ لے ہی نہیں سکتے, وہ کدھر ہیں وہ گاڑیاں؟ ان کی گھڑیاں جو ابھی نکلی ہیں وہ تو مطلب خان صاحب سے اگر کمپیئر کریں تو 500% زیادہ ہے ان کی ہر چیز. اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ کس نے کیا لیا ہوا ہے. اور جس طرح آج کل یہ انہوں نے یہ جو ایک نگران حکومت آئی ہوئی ہے, نگران تو نہیں ہے, تو نون لیگ کی حکومت ہی مجھے لگتی ہے, جس طرح انہوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے, جس طرح انہوں نے لوگوں کے گھروں میں گھس کے, ان کے بیڈ رومز میں گھس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں, ان کے دروازے توڑے ہیں, خواتین کا انہوں نے, یار یہ مطلب یہ ملک ہے, ایسا ہوتا ہے دنیا میں یار, مطلب ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اچھا خان صاحب کا آپ دیکھیں, لانگ مارچ بلاول صاحب بھی لے کے, فضل الرحمان صاحب لے کے, مریم صاحب, مطلب انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے 350.
انہوں نے ایک پولیس کا بندہ بھی ان کے سامنے نہیں کھڑے کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پانی بھی دوں گا، کھانا بھی دوں گا آپ لوگ کو. کتنا انہوں نے پورا من ان کو ایٹماسفیئر دیا اور یہ سب کچھ کر کے چلے گئے. 25 مئی کو لے لیں کتنا ظلم ہوا، پھر یہ جو ریلیاں خان صاحب نے نکالنی تھی کتنا ظلم ہوا، پھر خان صاحب کے گھر پہ جو انہوں نے دھاوا بولا. جی یا مطلب ایک بندہ جب اس کو کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ 18 تاریخ کو پیش ہونا ہے، تو آپ 14 تاریخ کو اس کو کیسے گرفتار کر کے لے کے جا سکتے ہیں؟ 18 کے بعد آئے اگر وہ پیش نہیں ہوتا، 14 تاریخ 3 دن پہلے اس کو آپ وارنٹ دینے آئے ہیں اگر، تو اس کو وارنٹ دے چلے جائیں. وارنٹ دینے کے لیے 5000 پولیس والوں کو لایا جاتا ہے، پھر اس کے گھر کے دروازے توڑ دیے، ملازموں کو مار. مطلب میں کیا تھا موقف کیا تھا جی، ملک جو ہے تباہ ہو رہا ہے اس لیے ہم لوگ آئے ہیں. تو ملک کو تو آپ نے تباہ کر دیے. وہ جس ملک کو آپ کہہ رہے ہیں تباہ ہو رہا ہے، خان کے دور میں اس کی 6% وہ گروتھ ہے. اب بتائیں نا مجھے یہ کتنی ایکسپورٹس ہیں، یہ مجھے بتائیں تیل کتنے کا ہے اور خان صاحب کے دور میں کتنے کا تھا، ڈالر کتنے کا ہے، بتائیں ساری چیزیں. بندوں کو دیکھ لیں، بندے آٹے کے پیچھے رل گئے لوگ، 30 بندے مر گئے آٹے کی لائنوں میں لا. خان صاحب نے بھی تو ریلیف دیا تھا نا عوام کو، 14 ہزار، کتنے رسپیکٹیبل طریقے سے. کسی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ تم چھوٹے ہو اور تم بھیک مانگنے لگے ہو. لوگوں کو ایک پوائنٹس بتائیں، ادھر سے جا کے لوگوں نے اپنے پیسے لیے. مطلب انہوں نے تو حد ہی کر دی ہے نا. اچھا جی، میں بات کرنا چاہ رہی تھی بیسیکلی حکومت کے اس ایٹیٹیوڈ پر، اس دورانیہ پہ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ معیشت کے نام پر یہ آئے کہ پاکستان کو مستحکم کریں گے، یہ نہ تجربہ کار تھا عمران خان، سب کی آواز یہی تھی، سنوائی بھی یہی جا رہی تھی. کیا لگتا ہے آپ کو کہ ملک اس وقت جس دانے پر ہے اس کی ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ چونکہ عمران خان صاحب کا یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہیں. الیکشن کی بھی میں ساتھ ہی بات کروں گی کہ الیکشن کا چونکہ 90 ڈیز کے اندر اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہونا لازمی ہے، اگر یہ الیکشن نہیں کرواتے تو کیا ہوگا ملک کے ساتھ؟ دیکھیں جی، بنانا ریپبلک بن جائے گا ملک، ٹھیک ہے. پھر تو بندہ ٹریفک کے لاس کو بھی نہیں مانے گا بندہ. مطلب سپریم کورٹ کا ایک سیدھا وہ آرڈر ہے. اچھا یہ پھر کہتے ہیں جی 90 دن تو گزر جائیں گے، کہ 90 کے بعد تو ویسے بھی ہو رہے ہیں الیکشن. لیکن بھائی آپ یہ سوچو نا کہ 90 کے بعد کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ ذمہ دار ہو، آپ نے 90 دنوں کے اندر کروانے تھے الیکشن. اگر آپ نے 90 دنوں میں نہیں کروائے تو چیف جسٹس صاحب نے آپ کو ایک راستہ دیا. اب تو الیکشن کمیشن بھی مان رہا ہے. ابھی جو چیف جسٹس صاحب نے ان کو 14 مئی کی ڈیٹ دی ہے، تو الیکشن کمیشن اس پہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم کرواتے ہیں. لیکن اگر اب یہ پیسے نہیں دیتے اور یہ بندے نہیں دیتے، کہتے ہیں بندے نہیں ہیں. یار بندے کیوں نہیں ہیں؟ اس سے پہلے کتنی سخت صورتحال رہی ہے. الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن کو تو آپ روک ہی نہیں سکتے. جنگوں میں الیکشن ہوتے رہے ہیں. مطلب آپ کس طرح دوسرا باہر دنیا کو کیا آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس 20 ارب روپیہ نہیں ہے، دوسری طرف آپ 150 ارب وہ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں. یہ آٹے کے چلیں، آٹا تو آپ نے دے دیا، آٹے کے جتنے اشتہارات آپ ٹی وی پہ دے رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ہر 10 منٹ بعد ایک اشتہار آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہی پیسے اگر وہ ان غریبوں کو دے دیتے تو ان کو بیچاروں کو اس طرح مرنے کی ضرورت نہ پڑتی. آپ نے شو زیادہ کرنا ہے اور دینا کم ہے. تو الیکشن کو تو دیکھیں جی یہ کسی صورت میں نہیں روک سکتے، چاہیے جو مرضی کرتے رہے، کیونکہ یہ آئین کانسٹیٹیوشن ہے. پھر یہ چیف جسٹس صاحب کی ڈومین میں گھس رہے ہیں کہ جو ان کو اختیار نہیں ہے. بھائی کیسے اختیار نہیں ہے؟ چیف جسٹس صاحب کو اختیار ہے، وہ بینچ تشکیل دیں. 9 ججوں کا جب بینچ بنا، ان 9 کے 9 ججوں کے سگنیچرز ہیں، انہوں نے لکھا جی نیا بینچ بنائیں. چیف جسٹس صاحب نے نیا بینچ بنایا 5 ججوں کا، اس میں 3-2 کا فیصلہ آ گیا. پھر 2 جج اس میں ہٹ گئے، پھر 3 ججوں کا بینچ بنا، اس میں وہ 3-0 کا وہ آ گیا کہ جی الیکشن ہوں گے. اور سب سے بڑی بات کہ الیکشن کیوں نہیں ہوں گے یار؟ اس میں کیا پی ٹی آئی کی تو نہیں وہ چیف جسٹس صاحب جو ہے ہیلپ کر رہے، وہ تو آئین کی ہیلپ کر رہے ہیں، وہ آئین کو بچا رہے ہیں کہ آئین میں لکھے within 90 days الیکشن ہونے ہیں، اور وہ ہوں گے. اگر نہیں ہوں گے تو پھر کوئی بندہ ٹریفک کے قانون کو بھی نہیں مانے گا، کوئی بندہ کسی قانون کو بھی نہیں مانے گا. جب یہ حکومت ہماری ایک آئین کو توڑ رہی ہے تو لوگ تو ان کے نقشے قدم پہ چلیں گے نا. بالکل صحیح، یعنی کہ ملک میں ایک لالیسنس کی جو ہے حالت پیش کر رہے ہیں. سول وار والا وہ سسٹم شروع ہو جائے گا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. بالکل صحیح. اچھا صاحب، اگر ہم بات کریں ڈسٹرکٹ گجرات کی سیاست کی، تو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی چودھری پرویز الہی کے صاحب کے روپ میں. پاکستان تحریک انصاف میں ان کا خود کو ضم کر دینا، اپنی پارٹی کو ختم کر دینا، آپ کو کیا لگتا ہے جتنے بھی نظریاتی لوگ ہیں جو کافی ٹائم سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، کیا اب الیکشن کی بات آئے تو کیا ان کو ٹکٹس دیے جائیں گے؟ کیا رائے ہے آپ کی اس پہ؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، چودھری پرویز الہی صاحب نے مطلب ساتھ دیا خان صاحب کا. انہوں نے پنجاب اسمبلی بھی توڑی اور ان کا ایک اچھا فیصلہ ہے، مطلب پی ٹی آئی میں آنے کا ایک اچھا فیصلہ ہے ان کا، مونس الہی صاحب کا بھی.
کیونکہ آگے فیوچر ہی پی ٹی آئی کا ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی آپ دیکھیں نا, مطلب جو بھی سروے ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کوئی سیٹ مل ہی نہیں رہی, بھائی سارا پی ٹی آئی ہے. اور ابھی ہوگا بھی یہ کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس اتنا زیادہ ہو گئے ہیں ایک ایک حلقے میں کہ وہ شاید تھوڑا سا ایشو بنے کہ کسی ایک کو ٹکٹ مل رہی ہے تو دوسرا شاید وہ آزاد لڑے, لیکن یہ ہے کہ وہ ہوں گے پی ٹی آئی کے ہی. تو پرویز الہی صاحب کی جو ہے وہ ایک یہ فیصلہ بڑا خوش آئند ہے, اور میرا خیال ہے اس سے تحریک انصاف کو بڑی تقویت بھی ملے گی. اور دیکھیں, کوئی پارٹی کے بندے کو اس بات پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, پارٹی میں اگر کوئی بندہ آ رہا ہے, کوئی بھی آ رہا ہے, تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. پارٹی آپ کی مضبوط ہو رہی ہے. اور جہاں تک ٹکٹ سی بات ہے تو وہ تو میرٹ پہ ہوگی. وہ تو خان صاحب دیکھیں جی, انہوں نے انٹرویو شروع کر دی ہیں. وہ تو خان صاحب ہر بندے سے انٹرویو لے رہے ہیں. وہ جس کو خان صاحب کہیں گے اس کو ٹکٹ ملے گی. اس میں کوئی کسی کا وہ سفارش نہیں ہوگی, وہ کچھ نہیں ہوگا. جس کو خان صاحب سمجھیں گے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے, وہ اس کو ٹکٹ دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کئی پرانوں کو نہ دیں, کئی نئے لوگوں کو دیں, یہ ان پہ ہے, یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور وہ تو بندہ ہی اللہ کا بندہ ہے, وہ تو درویش آدمی ہے, وہ تو میرٹ پہ چلتا ہے. جو سب جس طرح سے زمان بار کے حالات ہیں, اور جس طرح سے ایک ہی دانے پر حکومت ساری اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہے, حکومت کی اس ویسٹیج پر, جو انرجی ویسٹیج ہے, اس پر آپ کیا رائے دیں گے؟ لیکن یہ حکومت کو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ مطلب الیکشن میں ان کا بیچاروں کا کچھ بھی نہیں بننا. ٹھیک ہے, اب ان کی سروائیول کی جنگ ہے. اس سروائیول کی جنگ میں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو آخری حد تک جائیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یار اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو گئے نا, تو ایک تو زرداری صاحب نے ماشاءاللہ اپنا سندھ تو ان کے پاس ہے, لیکن نون کے پاس جو پنجاب تھا نا, وہ زرداری صاحب نے بالکل ان سے وہ بھی گوا دیے. ٹھیک ہے نا جی, اب تو پنجاب میں یہ سوچے بھی نہ نون میں. اور ظاہر ہے ان کے لیے وہ ان کے دل پہ گراں گزرتا ہے, وہ پرانا جب ان کو یاد آتا ہے. تو یہ ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں صرف اس لیے. لیکن یہ کہ کب تک, مطلب آنکھیں بند کر لینے سے وہ یہ تو نہیں ہوگا. کب تک بھاگیں گے وہ؟ جب بھی الیکشن ہوگا خان صاحب نے جیتنا ہے. اور یہ لٹکا سکتے ہیں, لیکن لٹکا کے یہ کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے؟ یہ اگر کہتے ہیں جی اکتوبر میں, تو اکتوبر میں کیا کر لیں گے؟ یہ پھر بھی وہی بات ہے, مطلب کیسز انہوں نے اپنے ختم کروانے تھے, وہ انہوں نے کروا لیے ہیں, لیکن وہ پھر کھلیں گے جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئے گی نا. ایسے تو نہیں ہوتا نا, وہ کیسز کھلیں گے. اور خان صاحب کوئی ریونج نہیں لیں گے کسی سے. خان صاحب قانونی طریقے سے جو بھی جس کا مسئلہ ہے وہ قانونی طریقے, وہ ان کے دور میں پولیس گھروں میں چھلانگے لگا کے نہیں جائے گی, اور نہ ہی چادر اور چار دیواری کا تقدس پمال. پولیس کا بھی بیچاری کا قصور نہیں ہے. میرے جاننے والے ہیں پولیس والے, ہمارے بھائی ہیں سارے بیچارے, تو وہ مجبور ہیں, کیونکہ دیکھیں ان کا نوکری کا مسئلہ ہے, ان کو اوپر سے آرڈرز ہوتے ہیں, وہ بیچارے کیا کریں, پھر ان کو جانا پڑتا ہے. لیکن اگر خان صاحب جیسا حکمران جب اسی پولیس پہ آئے گا, تو یہ پولیس والے بھی خان صاحب کو دعائیں دیں گے کہ وہ خان صاحب ان سے کوئی اس طرح کے کام نہیں لے رہے کہ جن سے ان کو شرمندہ ہونا پڑے. بالکل صحیح. اچھا صاحب, لاسٹ میں آپ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے, سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے, اسپیشلی میں پاکستان کی معیشت کی بات کروں گی, جس قدر غربت ہے اور وائٹ کالر لوگوں کو جس طرح سے فیس کرنا پڑ رہا ہے, ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے, کیا پیغام دیں گے آپ؟ بہت مشکل ہے جی, واقعی بہت مشکل ہے. میں جتنے مخیر حضرات ہیں جو ویل آف لوگ ہیں, ان سے میری درخواست ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ میں نہیں بتانا چاہتا لیکن یہ ہے کہ میری سب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ایریے میں, اپنی گلی میں, اپنے گاؤں میں, اپنے شہر میں, اپنے ڈسٹرکٹ میں, اپنے صوبے میں, اپنے ملک میں, مطلب جس لیول پہ جو بندہ کچھ کر سکتا ہے نا, وہ اپنی غریب عوام کا خیال کرے اور ان کو ریلیف دے. پیسے اکٹھے کریں, جس طرح بھی ہے وہ کچھ نہ کچھ ان کو, ان کی عید کو کم از کم بہتر کر دیں کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ بچوں کے کپڑے خرید سکیں, جوتے خرید سکیں, ان کو یہ کر دیں. معیشت تو ان سے سنبھلے گی نہیں. یہ لیکن ہمارے جو دوست ممالک ہیں, سعودیہ ہے, چائنا, یہ ہے, وہ ان کو وہ کوئی پیسے شیسوں کی گارنٹی دے ہی نہیں رہے. آئی ایم ایف نے سیدھا انکار کر دیے. آئی ایم ایف نے مطلب بالکل انہوں نے کہا کہ کوئی چکر ہی نہیں ہے. اور یہ لوگ مطلب ان کو, مجھے تو نہیں سمجھ آتی یہ کیا, یہ اپنے آپ کو بڑے رستم سمجھتے تھے, بڑا ارسطو سمجھتے تھے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے. خان صاحب نے تو ابھی جو ہے وہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی اس دن روڈ میپ دے دیا ہے. انہوں نے 10 نکاتی پروگرام دیا ہے کہ میں یہ کروں گا. ان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. تو یہ تو بس اللہ ہی حافظ ہے جی. تو ناظرین, یہ تھی چودھری شہزاد عبداللہ صاحب کی دبنگ گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی. بہت اچھی اویئرنیس دی انہوں نے پاکستان کی آزادی, تحریک آزادی پاکستان سے لے کر حقیقی آزادی تک, جس کی جدوجہد اس وقت عمران خان صاحب کر رہے ہیں.
کوئی بھی لیڈر ہو جو مسلم امہ کے لیے کام کرے، اور اسپیشلی بات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرے اور ان کے اسماء حسنہ پر کرے یا ان کی شخصیت پر کرے، اور عالمی لیڈر پوری کائنات کے جن کو رحمت للعالمین کہا گیا اس پر بات کرے، تو obviously being a مسلم ہمارا بھی خون کھولتا ہے اور دل کرتا ہے کہ ایسی ہی شخصیت کو سپورٹ کریں جو ہمارے نبی کی بات کریں، ہمارے دین کی بات کریں، ہمارے اسلام کی بات کریں یا ریاست مدینہ کی بات کریں۔ بہت اچھا میسج چودھری صاحب نے دیا۔ obviously حالات خراب ہیں، ملکی حالات اس قدر خراب ہیں کہ وائٹ کالر لوگ جو بالکل کسی سے نہیں کہتے بہت مشکل میں ہیں۔ ہماری بھی تمام مہیر حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، آج آپ اس مقام پر ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے، اسی عطا کیے ہوئے میں سے لوگوں کی مدد کریں تاکہ اللہ پاک آپ کی مدد کرے۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔